بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome all of you today to the Maulana Zafar Ali Khan Trust. As the chairman has already said, uh, I'll first of all briefly introduce myself. My name is Naeem Aslam. I'm the former dean of the National Management College. I had the privilege of serving that institution for over 40 years. And when we are talking in terms of groups and sessions, it may amaze you to find that when I started with session 35, and when I left, we were doing session 108. So it's a lifetime. I've had the privilege of being a guest speaker at the Civil Services Academy, at NEPA, and all the public service training institutions over a period of time. Academically, I'm a master's in public administration from the Punjab University. I'm a gold medalist. I did my Master of Science in Administration from the United States. My initial appointment when I joined service in 1975 was as chairman of the Department of Public Administration, Gomal University, Dera Ismail Khan. It was set up by me, and I had the pleasure of kicking out the first two batches of the university. And then I came down to Lahore, and then since 1978 I've been there till finally calling it a day in 2018 and happily coming home. But I thought I'll be enjoying myself, but Mr. Khalid Mahmood is a person whom I owe a lot. He always starts off embarrassing me by saying I've been his teacher, but I fondly recall the time that we had when we've traveled abroad, we've traveled in country, we've been together in the course. It used to be 22 weeks, and he's a great human being. And so when he found out that I was at home, he got hold of me and brought me on the Board of Governors of this trust. And in the Board of Governors, as you would have known, we have federal secretaries, one former chief secretary, we have academics, people of repute who are on the Board of Governors. It's a non-profitable trust. I'm saying everyone works honorary, and basically the objective of this trust is to highlight one of the champions of the freedom movement, Maulana Zafar Ali Khan. Maulana Zafar Ali Khan holds a very unique position, and that unique position is that he was one of the first who started the campaign for a separate homeland for the Muslims through his writings, through his poetry. He was a writer, he was a poet, he was a translator, he was a journalist, and he was a lover of the Holy Prophet. The movement against the British Raj basically did not start on the streets, but started with the pen and paper. Very few of us know. I'm not going to delve into the details because you will see a detailed documentary on him, and subsequently, if you have questions and answers, we'll be only too happy to answer. We're also very privileged today to have with us Dr. Amjad Saqib, and he's one of those who needs no introduction. And he will also be basically talking to us
in terms of the challenges that you face. I'll just leave you with one thought. I don't want to take more time. And that is that over the years that I've been involved with training for the last 40 years in Pakistan, I also hold this distinction that I'm the oldest and the senior most trainer, in the sense that nobody has spent so many years in the training profession that I have. And that is that you all are public servants. And the people today have a big question mark on your ability to serve the people. Somehow it has come around. This question was not asked in the 60s. This question was not asked in the 70s. But subsequently, it gradually started gaining ground. And I, as a trainer, it's my duty to be frank. And particularly with an audience that I deal with. I don't have to fib. I don't have to, give you a morale boosting, but I have to tell you the facts. And the facts are that this is today the greatest challenge that you face, that you have to tell the people, yes, you are public servants. And this doesn't mean you are under the public, but you are there to serve them, not to rule them. So without much further ado, with so many things coming up, we'll all join in case you have any questions, etc. At the end, we will be only too happy to answer. So without much further ado, sir, with your permission, we'll start the movie and continue from there. Thank you. مولانا ظفر علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت قابل احترام جناب خالد محمود صاحب، قاضی آفاق حسین صاحب، نعیم اسلم صاحب، اور ہمارے مستقبل کے درخشاں ستارے جو آج ہمارے روبرو بیٹھے ہیں. ایک حلقہ میں ہوں اس کا، دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا. تو کڑی در کڑی، ایک کڑی خالد صاحب تھے، ایک قاضی آفاق، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا. اور پھر آج یہ خوبصورت زنجیر آپ ہیں. بہت مشکل میں مجھے ڈالا جناب خالد محمود نے. ایک تو دعوت خطاب، اور پھر حضرت مولانا ظفر علی صاحب کی خوبصورت زندگی کے بعد. کیا شخص تھے! اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر. تو میں جو کچھ انہوں نے، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، حسن کردار، حسن عزم، حسن سیرت، حسن تفکر، حسن تخیل، حسن نظم. کیا شخص تھے جنہوں نے 13 برس کال کوٹھڑی میں گزار دیے. ہمیں ایک لمحہ آزادی کا نہیں ملتا تو ہم 100 بار مر جاتے ہیں. لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دوسروں کی زندگی میں روشنی کرنے کے لیے اپنے شب و روز کو تاریکیوں میں گزار دیا. مولانا ظفر علی خان، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور کچھ شرمندگی کا احساس بھی ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں کر پائے ابھی تک
جس کے خواب آپ نے دیکھے تھے، جو آپ نے سوچا، اور جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے بر صغیر کے قدم قدم پر اپنی محبت، عظمت اور جرت کے نشان ثبت کیے، ہم وہ مقاصد ابھی تک پورا نہیں کر سکے۔ مجھے جناب خالد محمود نے کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ نوجوانوں سے بات کیا کی جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، کوئی نصیحت پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص اپنی تجربوں سے خود سیکھتا ہے، ہر شخص ٹھوکر کھا کر خود ہی اٹھتا ہے، ہر شخص اپنی زندگی کو خود سے گزارنا چاہتا ہے۔ مجھے جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ مجھے غربت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ نے عظمت کردار کی بات سنی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے غربت، محرومی، استحصال، افلاس، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور پھر آپ کے دل پہ دستک دینے کی۔ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مجھے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے مقابلے کے امتحان کے بعد ایک بڑا رتبہ حاصل کر لیا، کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا یہ انتہا ہے یا کسی سفر کا آغاز؟ یہی بات کہنے کے لیے انہوں نے مجھے، نہ جانے ان کی نگاہ انتخاب مجھ پر کیوں پڑی، تو یہی بات کہنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور ان کو بتائیں کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ کون ہیں، وہ جو محروم ہیں وہ کون ہیں، جن کا پاکستان ابھی تک نہیں بنا وہ کون ہیں۔ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ، ہماری زندگی، ہماری معیشت، ہمارا رتبہ یہ خطرات کی زد میں ہے، ہمیں ایک نیا وطن چاہیے۔ تو جن لوگوں کو وہ ساری چیزیں مل گئیں، گھر مل گیا، چھت مل گئی، دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، محبت مل گئی، دوست مل گئے، جن کے خواب تعبیر پانے لگے، جن کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے، ان کا پاکستان تو بن گیا، لیکن ان کا پاکستان کب بنے گا جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، جو دور دراز کسی کھیت کھلیان میں، کسی صحرا میں، کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پہ منتظر ہیں، تو کوئی آئے گا اور انہیں جہالت کے اندھیروں سے نجات دلائے گا۔ ان کا پاکستان کب بنے گا جو 2 کروڑ ہیں اور اسکول نہیں جاتے؟ آپ کو یقیناً علم ہوگا، میں جس اسکول میں گیا، ٹوٹا پھوٹا خستہ حال، اس کی پیشانی پہ ایک شعر لکھا تھا، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے جہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ یعنی آدمیت سے انسانیت کا سفر، یہ 2 کروڑ بچے کون ہیں جو اس حد فاصل کو عبور نہیں کر پاتے؟ کون ہیں یہ 2 کروڑ بچے؟ کیا یہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں؟ ان کا پاکستان کب بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو جناب خالد محمود نے توقع کی کہ میں آپ کے حضور پیش کروں۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ چند چیزیں میں نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ 2 کروڑ بچے ہی نہیں، کم از کم 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو قومی دھارے میں شریک نہیں ہیں، جو خط افلاس سے نیچے رہتے ہیں، جن کے خواب پورے نہیں ہوتے،
جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جن کے بچے اسکول نہیں جاتے. کیا آپ کو علم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ خواتین، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ کیا ہم ان کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے روبرو ہمارا سر احترام سے جھکتا ہے؟ سینئر سٹیزنز، ضعیف، بوڑھے، 60-70 سال، جن کو پنشن ملتی ہے وہ تو شاید خوش قسمت ہیں، لیکن اس مزدور کا کون والی وارث ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. 60 برس کے بعد بھی کسی جبر مسلسل کا شکار وہ بوڑھا ضعیف شخص سوال کرتا ہے. اسپیشل پیپل، ذہنی جسمانی طور پر معذور بچے جن کی بصارت نہیں، جو سن نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ مائنارٹیز، کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ ملک ایک مائنارٹی نے بنایا اس خوف کی وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں ہے ایک میجورٹی کے ہاتھوں. اور جب اس مائنارٹی کو آزاد وطن مل گیا اور وہ خود ایک میجورٹی بن گئی تو اس کا کیا طرز عمل ہوا اپنی مائنارٹیز کے ساتھ؟ ہم اگر اپنی مائنارٹیز کا تحفظ نہیں کرتے تو ہم نظریہ پاکستان کا ابطال کرتے ہیں. ہم نظریہ پاکستان سے انکار کرتے ہیں کیونکہ نظریہ پاکستان اس بنیاد پر تعمیر ہوا تھا کہ مائنارٹیز کو بھی اپنی سچ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. تو آج ہم نے مائنارٹیز سے ان کی زندگی ان کے سچ کے مطابق بسر کرنے کا حق کیوں چھین رکھا ہے؟ کیوں نظر آتش ہوتی ہے کسی کی درس گاہ، کسی کی عبادت گاہ؟ کیوں ٹوٹتا ہے کسی کا دل؟ کیوں کسی کی عصمت لٹتی ہے؟ اور کیوں کسی بے گناہ کو آگ میں جھلسا دیا جاتا ہے؟ کیا ہم نے بھلا دیا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان بن گیا. جاؤ اپنے مندر میں، اپنی مسجد میں، اپنے چرچ میں اپنے سچ کے مطابق اپنی زندگی گزارو. آپ نے کبھی خواجہ سرا دیکھیں؟ ہجڑا کہتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں. جب وہ کسی چوک پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم گاڑی کا شیشہ بلند کر کے نگاہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہ نگاہ دوسری طرف کرنا دراصل احساس پشیمانی ہے، یہ ضمیر کی کسک ہے. ہم اس شخص کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتے. ہم اس کی بے بسی اور اس کی آنکھوں سے پھوٹتے ہوئے سوال، ان کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ان کو کسی پتھر کی طرح دیکھا، خزاں رسیدہ درخت کے کسی پتے کی طرح جس کو کوئی اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست. اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت تو اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام. بھری دنیا میں اگر کوئی شخص ہمارا دوست اور ساتھی نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. اگر کوئی کندھا ایسا نہیں ہے جس پہ سر رکھ کے ہم دو آنسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں. ان ہیجڑوں کو، ان خواجہ سراؤں کو کتنے کندھے میسر؟ سیکس ورکرز، یہ بڑی رومانوی کہانیاں ہیں کہ ایک طوائف ہے، اس کی ایک مجلس جمی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی لکھنوی انداز میں کسی بگھی پہ سوار ہو کے آتا ہے اور سازیانے بجتے ہیں اور گلدان ہوتے ہیں اور کچھ رقص ہے، کچھ موسیقی ہے. ایسا نہیں ہے. سیکس ورکرز ہیں. مجھے سر کہنے کی اجازت دیجیے، میں نے 60 برس کی عورتوں کو دیکھا ہے
جو مورفین کا انجیکشن لگا کے سو جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو وحشت اور بربریت کا سلوک ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی شہر میں ثنا خان تختی سے مشرق کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے روایت پر، ہماری کلچر پر، ہمارے دین پر فخر کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ سیاستدان؟ کہاں ہیں وہ اہلیان منبر و محراب؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قانون کا تحفظ دیا گیا ہے؟ گلی گلی میں گرے ہوئے، نشے میں لتھڑے ہوئے لوگ، چند سکوں کے لیے اپنی عصمتوں کا سودا کرتے ہوئے لوگ، ان کا پاکستان کب بنے گا؟ ان کو سکون کی نیند کب آئے گی؟ ان کو اپنی آغوش رحمت میں کون جگہ دے گا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو کون پوچھے گا؟ شاید یہی سوال کرنے کے لیے خالد محمود صاحب نے مجھے بلایا ہے. چلڈرن، بچے، کیا سلوک ہوتا ہے؟ کئی کروڑ بچے ہیں جو چھوٹا بن کر ورکشاپوں پہ، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں. کسی کو چھوٹا کہنے سے ہی آپ اس کی عظمت ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیتے ہیں. کہاں گئی اس کی عزت نفس؟ کہاں گئی اس کی تربیت؟ کہاں گئے اس کا خواب؟ کتنی ظالم سوچ ہے کہ ہم کسی شخص کی کوئی خوبی یا برائی ہو، اس کو اس کی شخصیت، اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. کسی کو کانا، کسی کو کبڑا، کسی کو لنگڑا، یہ کہہ کے ہم اس کو وہی شخص بنا دیتے ہیں. اس کی شخصیت کتنی مسخ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی کسی خانہ بدوش بستی کا سفر کیا؟ شاید. وہاں تازہ ہوا کا کوئی جھونکا نہیں جاتا، وہاں پھول نہیں کھلتے، وہاں بہار نہیں آتی، وہاں زندگی کی کوئی بھی خوشی نہیں ہے. وہاں ایک ہی موسم رہتا ہے، رنج کا، الم کا، دکھ کا. کتاب، کاغذ، قلم، قرآن، دین، ان کو کسی شے کی علم نہیں. 40 برس سے زیادہ وہاں پر کوئی زندہ نہیں رہتا. کون سی بیماری ہے جو ان خانہ بدوشوں کو نہیں؟ ایڈز ہے، سیکشل ڈس آرڈرز ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، جلد کی بیماریاں ہیں، اور ذہنی بیماریاں ہیں، ایموشنل. شام کو کوئی گاڑی آتی ہے خوبصورت اور معصوم بچیاں چند لمحوں کے لیے اس پرتعفن ماحول سے نکل کر کسی بستر کی زینت بنتی. یہ کس کا پاکستان ہے؟ یہ بھی آپ کا پاکستان ہے، یہ بھی میرا پاکستان ہے. ایسی کتنی تصویریں میں آپ کو گناؤں؟ اس بے بس کسان کی جو دور کسی صحرا میں آپ کا منتظر بیٹھا ہے، ایسے کسی بے بس شخص کی جو پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر آپ کا منتظر بیٹھا ہے. کتنے ایسے چہرے ہیں جن کی تصویر شاید کوئی نہ بنا سکے. یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سیکس ورکرز، یہ چھوٹے، یہ ذہنی طور پر معذور لوگ، یہ بوڑھے، یہ مائنارٹیز. کیوں ہم ان کو دیکھ کر اپنی نگاہ کسی اور طرف کر لیتے ہیں؟ یہ دنیا، یہ کائنات کیوں تخلیق کی گئی؟ کیا یہ ہمارے لیے بنی؟ کیا ہم اس عظیم لمحہ کو فراموش کر چکے ہیں جب کسی ہستی نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میرے لیے آج کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں حسن دیا، دوستی دی، اقتدار دیا، طاقت دی، محل دیے، گاڑیاں دیں،
حسن، آسائش، مرتبہ، وقت، کیا میری مخلوق کے لیے بھی کوئی لمحہ استعمال ہوا؟ تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو؟ کیا کہا تھا اقبال نے؟ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ شرمساری کے اس لمحے سے بچنے کا راستہ تو ہے، مشکل نہیں ہے، سب سے آسان ہے۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کے راستے پہ چلنا مشکل ہے۔ اگر آپ کا خدا پر، میرا خدا پر اعتماد اور یقین ہے تو نیکی کے راستے پہ چلنا تو سب سے آسان ہے۔ آپ کو میں آپ کا عظیم کردار یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ سماج، یہ معاشرہ آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اہل سیاست کو بھی ہم نے دیکھا، اہل منبر و محراب کو بھی ہم نے دیکھا، اہل قلم اور اہل دانش کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن بہرحال علم، تجربہ، سوچ، فکر، کریٹیوٹی، اختراع، تنوع جو آپ میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ آئیڈیلزم کیا ہے؟ زندگی سے کی جانے والی ضد کا نام ہے۔ لیکن اگر یقین ہو تو زندگی کبھی کبھی اس ضد کو پورا کر دیتی ہے۔ تو کیوں نہیں آپ خواب دیکھتے؟ اور خواب وہی نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہیں دیتے۔ اور خواب وہی نہیں ہوتے جو انسان اپنے لیے دیکھتا ہے۔ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا اور ابھی قدرت بہت مہربان ہے آپ پر، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو سوچیں کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے تو کیوں بھوکا ہے؟ کیا کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا تھا تو تمہیں جی بھر کر کھانا کھانے کی توفیق کیوں ملی؟ یہ ہیں وہ سوال جو سول سروسز اکیڈمی میں تربیت کے دوران پوچھے جانے چاہیے۔ گورننس کیا ہے؟ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں کہ گورننس کے معنی 4 چیزیں ہیں: ٹرانسپیرنسی، پارٹیسپیشن، رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن اس کے پیچھے جو اخلاقیات ہے، اس کے پیچھے جو درد مندی ہے، اس کے پیچھے جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، اس کے پیچھے جو اپنی تاریخ اور روایت سے محبت ہے، وہ کون سکھائے گا؟ ہم سب دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اخلاقی تربیت کیوں نہیں؟ روحانی تربیت کیوں نہیں؟ اس لمحے کو یاد کرنے کی کیفیت کیوں نہیں جب ہم اپنے عمل کا حساب دے رہے ہوں گے؟ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد تمہاری ACR لکھی جائے گی اور اس میں یہ کام لکھے جائیں گے، لیکن ایک اور ACR بھی تو ہے، وہ ہمارا ضمیر لکھتا ہے، جو ہم خود لکھتے ہیں۔ ہم نے خود سے نگاہیں کیوں چرا رکھی ہیں؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں یا غلط راستے پر؟ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اگر ہم اپنا احتساب کریں کہ آج کا دن کیسا گزرا، تو سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اور ہر روز صبح کی جب اولین کرن آپ کو جگانے کے لیے آئے تو یہ عہد کریں کہ آج کا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو جائے گا، تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جن کو زیادہ ملتا ہے وہ زیادہ امتحان میں ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت کچھ ملا ہے۔ جس ملک میں 2 کروڑ بچے کاغذ، کتاب اور قلم سے محروم ہیں، اس میں آپ سول سروسز اکیڈمی میں بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ we have been born to rule this nation۔ بہت سنا تھا، جب میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ تمہیں سول سروس میں آنا چاہیے۔ کس لیے؟ ان کا کہنا تھا کہ
Civil service is born, the people in civil service are born to rule. نہ جانے اب تک انگریز کیوں ہمارے ذہنوں میں جگہ بنائے بیٹھا تھا، لیکن میں جب سول سروسز اکیڈمی میں گیا تو وہ پہلا دن ابھی بھی میرے سامنے ہے. مجھے سول سروسز اکیڈمی کی پیشانی پہ لکھا ہوا ایک فقرہ، سروری در دین ما خدمت گریست، وہ فقرہ نہ جانے وہاں سے کیسے ہوا میں اڑا اور اڑ کے میرے دل میں بس گیا، اور پھر اس فقرے کے حصار میں، اس کے سحر میں کئی برس بیت گئے. سروری در دین ما خدمت گریست، میرے دین میں بادشاہی خدمت کا نام. کیا ہم یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں؟ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ میں اپنے آپ کو کوئی مثال کے طور پہ پیش نہیں کر رہا، میں تو آپ سے بھی گیا گزرا. آپ تو بہت ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میری کوتاہیوں کی تو ایک طویل فہرست ہے. لیکن یہ ایک اجتماعی شعور ہے، ایک اجتماعی المیہ ہے، ایک اجتماعی فکر اور تدبر ہے کہ قدرت ہم سے کیا چاہتی، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، زندگی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور ان لاکھوں شہیدوں کا خون ہم سے کیا مانگتا ہے جنہوں نے یہ وطن آپ کو دیا. مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہیں جھاڑو پھیر رہے ہوتے اگر پاکستان نہ بنتا. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، یہ سوال مجھے اپنے آپ سے ہر روز پوچھنا ہے. میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا تو میں اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکوں گا. مجھے پھر بھی علم نہیں ہے کہ کیوں خالد محمود صاحب کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی کہ میں آپ کو بلاؤں. ان کا کہنا تھا کہ کسی کے دل پہ دستک دینی ہے، کوئی مستقبل کا معمار بننے کے لیے نکلا ہے، کوئی منہ قلم لے کر خوبصورت نقش و نگار بنانا چاہتا ہے، کوئی مصور ہے جو اس وطن کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹوٹے پھوٹے دلوں کو جوڑنا چاہتا ہے، کوئی سیاسی، سماجی، معاشی انصاف کسی کی دہلیز پہ لے کے جانا چاہتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی صرف میرے خوابوں کی تعبیر ہے، کوئی اپنے خوابوں میں کسی اور کے خوابوں کے رنگ بھی بھرنا چاہتا ہے. نہ جانے میں ان کی اس خواہش کا پورا احترام کر پایا یا نہیں کر پایا. بہت سی باتیں میں لکھ کے لایا تھا لیکن طوالت تاثر کو کم کر دیتی ہے. صرف یہی سوال ہے کہ ہم ان 2 کروڑ بچوں میں سے کیوں نہیں جو اسکول نہیں جاتے. صرف یہی سوال ہے کہ آج جو غریب شخص پر انصاف کے حصول کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہم پر ہوتی تو کیا ہوتا. صرف یہ سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. پبلک ایڈمنسٹریشن کا اس سے اچھا راز میں نے کہیں نہیں دیکھا. دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. آپ افسر ہیں تو ماتحت کے ساتھ وہی سلوک کریں جو سلوک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا افسر آپ کے ساتھ کرے. کوئی سائل پھٹے پرانے کپڑے پہنے، آنکھوں میں آنسو لیے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ قسم پرسی کے عالم میں آپ سے امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو وہی سلوک کریں جیسا آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ توقع رکھتے. انصاف. کسی شخص کو اس کی ضروریات، اس کے حقوق کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کے آنسو پہنچ سکیں، لیکن محبت کے 2 میٹھے بول، خوبصورت لہجہ
خوبصورت باتیں، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. یہ کس چیز کا زوم ہے ہمیں؟ ہم بات کرتے ہوئے کیوں کسی کے دل کو توڑتے ہیں؟ لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہیوملٹی ہے، انکسار ہے. خدا کو سب سے ناپسند کی بریائی ہے. کس چیز کا زوم ہے؟ آپ دیکھیں کل کے حاکم آج کہاں پر ہیں؟ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ دنیا انہی کے وجہ سے آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے. کیسے کیسے لوگ تھے جو کتنے کتنے بڑے زوم لے کر زندہ تھے. زمین سب کو نگل گئی. زندہ وہی ہیں جو ظفر علی خان ہیں، زندہ وہی ہیں جو محمد علی جناح ہیں. اور آپ کی صف میں سے میں کچھ لوگوں کو گنوں تو زندہ وہی ہیں جو اختر حمید خان ہیں، زندہ وہی ہیں جو شعیب سلطان ہیں. بہت سے لوگ اور بھی آئے بڑی شاہانہ جاہ و جلال سے، لیکن وقت کی گرد نے سب کچھ مٹا دیا. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. بہت شکریہ. قاضی آفاق حسین، آپ نے سینئر بڑی تعلیم کی سروس کی. میں چاہوں گا کہ 5 منٹ کے لیے کچھ باتیں کریں آپ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, sir. I'll kick off with a question. How many Ravians are there in the group? Oh, that gives me extra blood. I always love Ravians and I always want them to be in the civil service of Pakistan. Forgive me if I use the word DMG because I just cannot say PAS. PAS is even worse than that. But I would always refer to as DMG. Well, the first thing which has amazed me is the size of the class. 44 is too much for an STP group. In our times, it never exceeded 20 or more than that. Never ever more than 20. But in any case, probably the things have changed, the needs have changed, so they have to recruit more people. I took the examination in 1978 and joined the academy in 1979. And on the first day, when our class finished, Mr. Fariduddin Ahmed, 1965 batch CSP, he was our deputy director. This is about CTP. When the CTP class, first day and the CTP class finished, he said that all the 20 DMG probationers should come to my room. So all of us went to his room. He sat in his chair and we were all standing in front of him. He opened the drawer and took out a small piece of paper. And he said that I have written 6 names on that. They are in 1979. He said that there are only 6 corrupt officers in this service. And you should never have any contact with them. Never socialize with them. Now, I'm very sorry to say that if you today ask me to make a list of honest officers, I'll not find 6. That's so unfortunate, so tragic. When we joined the service, when Amjad joined the service, when Khalid Sahab joined the service, the only thing was Izzat. We joined the service for the sake of Izzat. I tell you that I have the honor of serving as secretary in 10 departments in the government of Punjab and then 2 ministries in the federal government. I have never asked this question that what is the budget of this department or what is the budget of this ministry. But now I have heard that even the assistant commissioners, they ask this question.
then what is the tahsil of this budget, the budget of this tahsil. So بیٹا میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, but I'll give you only 3-4 advice. 1, honesty. If you don't have any angle of your own and you remain honest, I tell you, nab or no nab, nobody can touch you. Even at the end of your service, nobody will be able to raise a finger against you. Second, if you disagree with the boss, it is very crucial. If you disagree with the boss, always record it on the file. That will save you from all anti-corruption and all labs in the future. Never hesitate to put it on the record. Give your note of dissent in case you don't agree with that, because that will save your skin for all the times to come. Number 3, and the final word, and I'll improve on, not really improve, I can't improve on what he said, but I'll further extend it. And allow me to lapse into Urdu because that's an emotional subject, so I'll be able to do that better in Urdu. بیٹا جو کچھ آپ ہو یا جو کچھ میں ہوں وہ اس مٹی کی وجہ سے ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. سی ایس پی ڈی ایم جی ہونا تو دور کی بات ہے, میں کسی دفتر میں پی این ہوتا. میری ماں کسی ہندو کے گھر میں برتن دھو رہی ہوتی, میری بیوی میری بہن کسی ہندو کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوتی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور یاد رکھو کہ اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, اور جب اللہ نے آپ کو اس منصب میں پہنچا دیا جس پہ آپ پہنچ گئے ہو, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پے بیک ٹائم. یو ہیو ٹو پے بیک ٹو دا کنٹری. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس ملک کو واپس کرنا ہے. another thing, on oath میں آپ کو کہتا ہوں کہ our generation has failed. We have not been able to live up to the mark. We have not been able to fulfill the mission. But I have total faith in the new generation. I was Secretary of Women Development in Government of Punjab for 3.5 years. And I've met a lot of women in this country. I've worked with women for a long time. And I can tell you on oath that Pakistan is the best country in the world. Pakistanis are the best nation in the world. And on top of that, Pakistani girls are the best in the world. If you work hard, I'm sure, I'm reassured about this country. Now, beta, remember, both the boys and the girls, they have to work diligently and work with honesty. If you follow these principles, nobody can touch you. And if you follow these principles, inshallah, I say it 3 times, by the time you make it to the top, Pakistan will also be inshallah at the top. Thank you very much and best of luck. ہاں جی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بولیں, ہم آپ کی باتیں سنیں. آپ نے بہت دیر ہماری باتیں سن لی ہیں, اب آپ کی بات ہے. جو دل میں آئے, جیسے آئے, یہ بات. میرا نام محمد داؤد سلیم ہے اینڈ ڈاکٹر حمزہ ثاقب صاحب سے میرا سوال کہ سر آپ نے سول سروس جوائن کرنے کے بعد جو چھوڑی, آپ کا آفیشیل نیریٹو تو ملٹیپل اوکیزنس پر سنا ہے, لیکن آج ذرا ایکسکلوزیو محفل ہے, سارے اسی سروس گروپ کے لوگ بیٹھے ہیں, تو اگر آپ کی کچھ شکایتیں تھیں سسٹم سے یا جو آپ کو شارٹ کمنگز لگی سروس میں, وہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کھل کر بتائیے کہ کیا کیا وہ وجوہات تھی جس کی بنا پہ آپ کو لگا کہ جو مقصد آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ان سارے جو ڈس ایڈوانٹیج گروپ آف پیپل ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس سروس میں رہ کر ممکن کیوں نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو ہم اب سروس میں رہتے ہوئے کس طرح سے کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا کھل کر ہی بتائیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا
کھل کر بتانے والی بات بہت پسند آئی ہے. تو دیکھیں، ایک تو میں بالکل کھل کر ہی بتاؤں گا اور درست بتاؤں گا کہ شاید آپ نے یہ بات سنی ہو، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی کہ میں نے مختار مسعود صاحب ہمارے سی ایس پی تھے اور وہ بہت بڑے ادیب بھی تھے. ان کی کتاب ہے ایک آواز دوست، آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک فقرہ لکھا تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو جائے خوش قسمتی کہلاتا ہے. یعنی خواہش قلبی اور فرض منصبی ایک ہونے چاہیے. جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہی کریں، یا جس کام کے لیے آپ خود کو مناسب سمجھتے ہیں وہی کام کریں. میں نے پہلے میڈیسن کی، وہ چھوڑی، پھر سول سروس آیا، پھر وہ چھوڑا. تو یہ سچی بات ہے کہ سول سروس میں رہتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میری صلاحیتیں اس کے مطابق نہیں. یہ نہیں کہ سول سروس میں رہ کے کام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کام ہو ہی سول سروس میں سکتا ہے جو بڑے پیمانے پہ، جو بگ چینج آ سکتی ہے. لیکن ہر شخص، اگر آپ مصور ہیں اور آپ کو بینک میں نوکری مل جائے تو آپ شاید دونوں کاموں سے انصاف نہ کر پائیں. تو ایک تو یہ ریزن تھی. دوسری ریزن یہ میں نے بہت کم بتائی ہے، جو کہ آپ نے کھل کے پوچھی ہے. میرے پاس میرے بیٹے کی فیس کے پیسے نہیں تھے اور میں 18ویں گریڈ میں تھا. دو راستے تھے کہ میں کوئی غلط راستے پہ چل پڑتا یا میں کوئی ایسی کام کرتا جس سے مجھ پر ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو. تو یہ ایک فائنینشیل ریزن ہوئی تھی. آئی ول ایکسپیکٹ کہ آپ کسی اور سے شیئر نہیں کریں گے، آپ نے پوچھا ہے تو ایک یہ ریزن تھی. لیکن اس سے بڑی ریزن وہی تھی پہلے والی. اس نے ذرا ایکسپیڈائٹ کر دیا اس کام کو، لیکن بنیادی چیز یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ جو کریٹیوٹی یا آؤٹ آف باکس سلوشنز یا لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، میں جب اسسٹنٹ کمشنر تھا تو میرے کمشنر مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تم یہ سارا دن لوگوں سے کیوں ملتے رہتے ہو، ڈسٹنس کیوں نہیں کریٹ کرتے. ڈسٹنس کریٹ نہیں کرو گے تو تمہاری اتھارٹی ایروڈ ہو جائے گی. اب میں نے پڑھا تھا سروری در دین ما خدمت گریز، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک درمیان میں فاصلہ کیوں نہیں رکھتے. تو کچھ یہ چیزیں تھیں جو میرے مزاج کے مطابق نہیں تھیں. انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا. کچھ دوسری بات جو میں نے آپ سے کی. السلام علیکم، میرا نام عائشہ طاہر اور میرا سوال آپ سب حضرات سے ہی ہے. اور مجھے میری کنفیوژن ہے جو آپ تھوڑی سی میری ہیلپ کریں کہ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشن ہے سی ایس پی کا، سول سروس کا، اس کو اٹ واز ایک ایسا یہ سروس تھی کہ جس کے تھرو برٹش نے یہاں رول کیا تھا. لیکن اگر ہم اب اس انسٹیٹیوشن کو دیکھیں، اب ان لوگوں کو دیکھیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور پھر ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں، آپ لوگوں کا اتنا علم ہے، آپ کے خیال میں کہاں خرابی آئی؟ معاشرے میں آئی، انسٹیٹیوشن میں آئی، ٹریننگز میں آئی؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ کہاں سے ہم لوگ سلپ ہو چکے ہیں اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. قاضی آفاق صاحب دیں گے جواب. یہ نہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں، لیکن جواب آپ بیٹا اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی. اب مجھے نہیں پتا، ہمارے زمانے میں ہر پروبیشنر کو ایس ٹی پی کے دوران ایک بیٹ پین ملتا تھا. ہم میرے جو تھے وہ کوئی 70-80 سال کے بابا جی تھے، تو میں ان کو بابا فقیر ہی کہتا ہوتا تھا. ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ صبح 7 بجے میرے کمرے میں آتے تھے اور انہوں میرے کپڑے پریس کر دے اور میرا بوٹ پالش کرنا. اتنی دیر میں ڈریس اپ کر کے، شیو کر کے، تو میں واش روم سے باہر نکلتا تھا اور پھر وہ دروازہ لاک کر کے وہ چلے جاتے تھے اپنے پاس اور میں کلاس میں چلا جاتا تھا. بریک فاسٹ کے لیے چلا جاتا تھا، وہاں سے پھر کلاس میں چلے جاتے تھے. ایک دن اسی طرح بابا جی صبح آئے اور میرا بوٹ پالش کر رہے تھے تو میں واش روم جانے لگا. تو
تو ویسے ہی مجھے خیال آیا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو وائی ڈڈ آئی تھنک آف دیٹ. میں نے کہا بابا آپ نے کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے؟ تو آپ تو شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے نام لیے فتح خان بندیال, انور زاہد, تسنیم نورانی, فرید الدین احمد, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے شعیب سلطان. تو میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ بابا ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے, یہ جو آپ نے سوال کیا. اور یہ دس از 79, آپ تو بہت لاٹ آف واٹر ہیز گون ڈاؤن دی ڈرین. وہ کہہ لگے صاحب سوال مشکل ہے, آپ چلے جاؤ باتھ روم, واپس آؤ گے تو میں اس کا جواب دوں گا. خیر کو 15-20 منٹ کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے کہا بابا آپ نے کچھ سوچا؟ کہنے لگا ہاں صاحب میں نے سوچ لی. میں کہا پھر بتائیں کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی اتنے ہی لائق ہو جتنے وہ تھے, آپ بھی اتنے ہی اچھے انسان ہو جتنے وہ تھے, لیکن آپ محنت نہیں کرتے. According to my estimate, this is the crux of the problem. As a nation, we have become so lethargic. As a nation, we have become so complacent that we have, and the reason is because you can get away with anything in this country. Even if you commit a robbery, you get away with that. This is the only country in the world where the Chief Justice finds out wine bottles in a room, and the next day those bottles are turned into a honey bottle. This is the only country in the world where this can happen. Why? Because you can get away with it. I can give you in writing today that Zakir Zahar will get away with that. He will never be sentenced, because he will be represented by a lawyer who would charge him like 5-4 crore rupees. And on the other side, a petty lawyer like we will be standing who had charged 5-4 lakhs. And the aura of that lawyer, who will be a big name, will be able to dominate the court. I have the honor to have worked as judge of the High Court for 3 years in the last leg of my career. And I tell you, the worst institution in this country is the judiciary. Unless you improve your judiciary, unless your judiciary becomes honest, nothing will happen, nothing will change. Imran Khan may be one of the best persons in the world, but wherever he goes, he finds a mafia standing against him. He is loaded against the system. So you have to change the system. And the starting point is honesty, accountability, and justice. If justice is there, nobody can harm any country. So for God's sake, whether you are posted as assistant commissioner or as deputy commissioner, and inshallah as secretary and federal secretary, always keep one thing in mind: I have to do justice. And inshallah you will be successful and this country will be prosperous. Thank you very much. یہ تو آپ بچوں سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ بابا جو آفاق صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا بہت ڈپلومیٹک تھا. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن. سر میرا کوشچن یہ ہے سر, ہم پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد کا اگر کافی جائزہ کریں تو اس وقت ہمارے پاس ایک گول تھا آزادی کا, ایک نئے ملک کے قیام میں لانے کا. اور ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں گریٹ مائنڈس پیدا ہوئے, جیسے مولانا ظفر علی خان, مولانا محمد علی جوہر, نام لیتے جائیں تو ایک لمبی لسٹ ہے. ہم نے ملک حاصل کر لیا, وجود میں آ گئے. اور سر اس کے بعد اگر سیکنڈ ہاف یعنی پوسٹ پارٹیشن ایرا میں دیکھیں تو اس طرح کی گریٹ مائنڈس ہمیں اتنی زیادہ تعداد میں نظر نہیں آتی. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سر کیا سارا بلیم سول سرونٹس یا بیوروکریسی پہ ڈالنا کیا یہ مطلب جائز ہوگا؟ کیا سوسائٹی میں اور سیگمنٹس ہیں, جیسے آپ نے جوڈیشری کی بات کی, جرنلسٹ کی بات کی, پولیٹیکل اسفیئر کی بات کی, سر ان کو ہم سے زیادہ آزادی ہے, ان کے ہاتھ اتنے بندے نہیں ہوتے جتنے گورنمنٹ سرونٹ کے بندے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ادھر بھی اتنی کوئی زیادہ کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی پچھلے 4-5 ڈیکیڈز میں. سر اس کی کیا ریزن ہے اس اوور آل سوشل ڈکلائن کی؟ تھینک یو. میں بھی اپنے حصے کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ گمان ہوا ہے, کم از کم ہم نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی
کہ ہم جو سرکاری افسران اور ملازمین ہیں ان کو ذمہ دار اس کا سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ انحطاط اور زوال کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ کی توجہ میں دلاؤں، جب قائد اعظم نے یہ تحریک شروع کی تھی تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ مسلمز آر اے نیشن، مسلمان ایک قوم ہے، اور قوم جو ہوتی ہے اس کو رہنے کے لیے ایک خطہ زمین چاہیے، اور اس لیے ہمیں پاکستان ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ نعرہ لگا تھا. تو اس وقت کچھ قوم شاید بن بھی گئے تھے ہم، اور قوم کی آپ کو پتہ ہے خصوصیات کیا ہوتی ہیں. اس میں اجتماعیت ہوتی ہے، اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، یقین، وہ ساری خصوصیات قوم کی ہوتی ہیں. وہ ہم بن گئے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ ہمیں ملک دے دیا. آج کے دن کا آپ جائزہ لیں اور اپنے سارے لوگ ہمارے سمیت اپنے گریبان میں جھانکیں، بلکہ ہم تو زیادہ ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے میں. گریبان میں جھانکیں تو ہم سوال کریں کہ کیا ہم ایک قوم ہیں؟ اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمیں جواب آئے گا کہ ہم قوم نہیں ہیں. اگر ہم قوم نہیں ہیں تو ہم ہیں کیا؟ وہ میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، وہ میں دے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں ایک خاندان کی حیثیت سے، کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ریوڑ ہیں. ریوڑ جو ہوتا ہے نا، ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں، یہ وہ سارا کچھ، اور وہ بالکل ایک فطری عمل کے ذریعے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کوئی ترقی کا، شعور کا، بہتری کا کوئی تصور نہیں ہوتا ریوڑ میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ ملک بنا تھا 1947 میں، اور یہ خطہ جو اس وقت مغربی پاکستان تھا اور آج پاکستان کہلاتا ہے، اس کی آبادی آپ کو یاد ہے کتنی تھی؟ کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. 10 کروڑ. اور کوئی اندازہ؟ چلیں، اس کی آبادی تھی 1947 میں 3.5 کروڑ. 3.5 کروڑ. وہ پورا مشرقی پاکستان بھی شامل کریں تو 7.5 کروڑ آبادی تھی. 4 کروڑ ان کی تھی اور 3.5 کروڑ. اب 3.5 کروڑ آبادی کا خطہ آج بڑھ کے کتنی آبادی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ 22 کروڑ، 23 کروڑ، 24 کروڑ، کچھ آپ فگر لے سکتے ہیں. تو اب یہ بتائیے، یہ تو وہی ہے کہ ریوڑی اس تناسب سے بڑھتے رہتے ہیں نا، کہ بس فطری عمل ہے، بڑھتے گئے، نہ کوئی سوچا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب مجھے بتائیے کون سا نظام ہے اس ملک میں جو 3.5 کروڑ کی آبادی کو کیٹر کر رہا تھا 1947 میں، وہ 22-23 کروڑ کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ کہاں سے آپ لا سکتے ہیں اسکول؟ کہاں سے لا سکتے ہیں آپ سڑکیں؟ کہاں سے لائیں گے پانی؟ کہاں سے لائیں گے سہولتیں؟ کہاں سے یہ ساری چیزیں لائیں گے ساری؟ تو لہٰذا ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو آپ ایک قوم بن جاتے ہیں اور قوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ریوڑ والی نہیں کیفیت رہتی، تو پھر تو آپ کوئی سوچ سکتے ہیں، کوئی راستہ، کوئی منزل، کوئی تلاش کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ہمارے سامنے راستہ نظر نہیں آتا. باقی رہ گیا، چونکہ میں بھی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، سرکاری ملازمین، تو میں کسی وقت تھا یہ جو نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہے، وہاں پہ اس قسم کی ہم بحثیں بہت کروایا کرتے تھے. نعیم اسلم صاحب گواہ ہیں. تو میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہوتا تھا کلاس کو، اور وہ سینئر لوگ ہوتے تھے، گریڈ 20 والے آتے تھے، اور 25-27 سال ان کی نوکری ہوتی تھی، اور بعد میں وہ سب وفاقی سیکٹری بنتے تھے، اکثریت ان میں سے. تو میں کہتا تھا کہ اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور 3 ہم ان کو آپشن دیتے تھے. ایک سیاستدان، ظاہر وہ حکومت کرتے ہیں. ایک فوج، ماشاء اللہ لگتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. اور تیسرے سرکاری افسران ہیں، وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ پوری کلاس جو ہوتی تھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. آدھے لوگ کہتے تھے سیاستدان، آدھے لوگ کہتے تھے فوجی حاکم، جنہوں نے یہ سارا بندوبست خراب کیا. ایک بندہ بھی کبھی نہیں کہتا تھا کہ کوئی سول جو ملازمین ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. تو بارہ اس پہ میں پھر کہہ سکتے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، ہم سب کے بارے میں. نہیں سر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو قاعدے قانون کے مطابق کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہ یہ چیز بحث ہو جاتی. پھر میں کہتا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں، اگر کسی سیاستدان نے ایک تجویز دی ہے
اور وہ غلط ہے، قومی مفاد میں نہیں ہے، یا کسی فوجی جرنیل نے کچھ کہا ہے، آپ اس کی مخالفت کر دیں، لکھ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر تو کسی نے کہا جی نوکری چلی جائے گی، کسی نے کہا جی بڑی خرابی ہوگی. میں نے کہا ایک کوئی مثال دے دیں کہ سچ بولنے پہ، سچ کہنے پہ، سچ لکھنے کے کسی بندے کی نوکری چلی گئی. ایک مثال بھی کہیں سے نہیں ملتی تھی. زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا اس عہدے سے ہٹا کے کسی دوسرے عہدے پہ لگا دیا جاتا تھا. تو پھر سوال یہ ہوتا تھا کہ اگر اتنی اچھی تعلیم کے بعد، ایک اچھی تربیت کے بعد، ایک اچھے ماحول ملنے کے بعد، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سرکاری افسروں کا جو طبقہ ہے، خاص طور پہ جو سینٹرل سپیریئر سروسز کے ذریعے آتے ہیں، ان کو یہ غریب ملک جو کچھ دیتا ہے وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے دیتا ہے. اور اتنا کچھ ملنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق، اللہ کو تو نہیں کہنا چاہیے، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم سچ کو سچ کہیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح پالیسی ہے اس کو انڈورس کریں، کوئی غلط چیز کہی جا رہی ہے کہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کہے گا غلط، اس کو ہٹا دیا جائے گا، دوسرا افسر آ کے کہے گا کہ جی غلط ہے، نہیں ہو سکتا، تیسرے کو کوئی نہیں چھیڑے گا، وہ غلط چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثریت نہ کہیں، چلو کافی تعداد ایک ایسی ہے جو خود بڑھ بڑھ کے حکمرانوں کو غلط مشورے بھی دیتی ہے کہ جناب آپ ایسے کر لیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو میں صرف اس حد تک کہوں گا سرکاری افسروں کا رول جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچ اور جھوٹ کی تک وابستہ رکھیں، سچی بات کو سچی کہیں، غلط کو غلط کہیں. انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، ضمانت دے سکتا ہوں، اگر صرف آپ اتنا ہی کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. میں حال ہے اس محفل میں اتنی گفتگو ہو سکتی ہے، پھر باقی کریں گے. ایک سوال میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو خالد صاحب نے کہا. چلیں مختصر رکھیں، وہ وقت ان کے جانے کا. بس ایک چھوٹی سی بات اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، کینیڈا میں ساری پولیس کے پاس ڈاج گاڑیاں ہیں. ایک کوئی ہوم منسٹر صاحب آئے جنہوں نے شیورلے والوں سے کوئی پیسے ویسے پکڑ لیے اور انہوں نے آرڈر ایشو کر دیا کہ آج کے بعد کینیڈین پولیس جو ہے وہ شیورلے گاڑی یوز کرے گی. آئی جی صاحب ان کے پاس چلے گئے، جو ان کے آئی جی ہوتے ہیں، ان کو جو بھی کہتے ہیں وہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا. منسٹر صاحب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سارے ڈرائیورز اس پہ ٹرینڈ ہیں، ہمارا سارا اکوپمنٹ اس میں انسٹالڈ ہے، ہماری ورک شاپس ڈاج کو کیٹر کرتی ہیں، تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ان کے جانے کے بعد منسٹر صاحب نے ان کو فائر کیا اور ایک نیا آئی جی اپوائنٹ کر دیا. اس نے بھی یہی جواب دیا. 4-5 کو انہوں نے بلایا تو آخری جس کو بلایا اس نے یہی جواب دیا اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ سر ایون اف یو کال دی جونیئر موسٹ کانسٹیبل ان دی کینیڈین پولیس ہی ول گیو یو دی سیم آنسر. یہ کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایک فکر جی ضرور ضرور. جی آپ کا جو سوال تھا نا کہ قائد اعظم تھے، ان کے ساتھی تھے، بڑے لوگ تھے، پھر بعد میں یہ ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت جو ہے نا کسی بھی معاشرے کو بڑے لوگ انعام کے طور پر دیتی ہے اور سزا کے طور پر واپس لے لیتی ہے. اس پہ ضرور غور کیجئے کہ اس میں ہم سب پر کیا کردار ہے. اور اسی میں ایک فکرہ میں بھی اضافہ کر دوں کہ جو قوم اپنے بڑے لوگوں کی، اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتی، ان کو یاد نہیں رکھتی، وہاں بڑے لوگ پیدا ہونا بھی بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے آپ کو یہ فلم دکھائی ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی ادھر دیں بھائی مائک. اب آخری 3 سوال ہم کریں گے، 1 2 اور پھر کوئی تیسرا. السلام علیکم سر، میرا نام علی شاہ ہے. سر میرا کوشچن ڈی ایم جی افسران سے، نہ کہ پی ایس یا پیس آفیسر. سر ان کا نیریٹو جو پی ایس آفیسرز ہیں، جو ہمارے امیجیٹ سینئرز ہیں، ان کا نیریٹو ہم نے کئی بار سنا. ان کا جو نیریٹو ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سروس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے وہ آ گئی ہے، اب وہ والی باتیں نہیں رہی. یا کوئی بھی جو مشکل فیصلہ لینا ہوتا ہے تو اس کے اندر میڈیا ہے، لاٹ آف تھنگز آر انوالوڈ. تو سر جو ڈی ایم جی افسران تھے، ان کے
ان کو کیا ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی تھی جب وہ کوئی مشکل فیصلہ لیتے تھے, یا کوئی کیا اس ٹائم پہ بھی اس طرح کی مشکلات تھیں, اور وہ کیا مشکلات تھیں؟ دے دو مختصر. جی بیٹا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, ادھر دو. مشکلات اس وقت بھی تھیں, اب بھی ہیں, آگے آگے آؤ. لیکن صرف آپ اور کا آگے. میڈیا والا سوال ہے نا, اس سے زیادہ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, کیونکہ ہر چیز پبلک ہو جاتی ہے ہمارے دور میں. اور یہ میں بری بات کرنے لگا, وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن وی ور مور کمفرٹیبل وین دیور از اے ملٹری گورنمنٹ, بیکاز دیر واز نو انٹرونشن بائی دیم. وین ایور دی پولیٹیکل گورنمنٹ کیم ان, پولیٹیکل انٹرونشن اسٹارٹیڈ ان, اس سے ہم لوگ پریشان ہوتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی اس قسم کے مشکلات میں پڑنا ہوتا تھا جو کہ آپ فرما رہے ہو. لیکن دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جہاں آپ سمجھو کہ یہ غلط ہے, خالد صاحب نے بڑی سپرب بات کی ہے, جہاں غلط ہو اس کو غلط کہو, جہاں صحیح ہو اس کو صحیح کہو. آپ کو ساری زندگی کوئی چھیڑ نہیں سکے گا. تو یہی ایک پنچ لائن ہے, یہی ایک گولڈن پرنسپل ہے ایڈمنسٹریشن کا, گورننس کا, کہ آپ, اور جیسے میں نے کہا, نوٹ آف ڈسنٹ ضرور دو اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہو. تھینک یو. جی بیٹا. Well, sir, thank you very much, first of all, for honoring us with your presence in the multiple experience. My question is apart that you just said that if you are disagree with your boss, then you need to register it, record it. But how and what way we need to do it? بیٹا جسٹ گیو اے پولائٹ ریمارک. مثلاً اگر آپ کو کوئی, if you disagree with something and the boss calls you and says that you have to do it, اب پھر وہی بات لمبی ہو جائے گی, واقعہ اگر سناؤں گا تو پھر ٹائم لگ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ سیدھے اپنی keep your nose up and never ever agree with something which is wrong. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو زیادہ زیادہ میری 3 دفعہ ٹرانسفر ہوئی ہے. میں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں میاں نواز شریف کی سالی, سیکرٹری ایجوکیشن, میاں نواز شریف کی سالی کو میں نے پوسٹ کر دیا تھا, اگلے دن مجھے اسلام آباد بھیج دیا تھا. ڈزنٹ میٹر کیا ہوا, وہاں جا کے نوکری شروع کر دی. ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو آپ فوری طور پہ ان سے رابطہ کریں. لاسٹ کوشچن اف اینی بڈی انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے جی, کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو حمزہ could you please present vote of thanks? Please ہم نے آف کیا السلام علیکم. السلام علیکم معزز حضرات. اپنی گفتگو کا آغاز میں اس اعتراف سے کروں گا کہ آج آپ حضرات نے گفتگو کی ہے, اس کے بعد میں جو بھی لفظ اونچائی کروں گا اس کی نہ ہی کوئی گفت ہوگی, اور جو بھی کہا جائے گا وہ کم ہوگا. بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کہہ سکوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. آپ فکر نہ کریں, ہم تھوڑے کو بھی بہت سمجھیں گے. تھوڑی سی ہی اس چیز کا آغاز کرتے ہیں. میں ڈی جی صاحب کی جانب سے اور اپنے تمام عزیز ساتھیوں کی جانب سے آپ تمام افراد کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آج مولانا ظفر صاحب اور امجد صاحب سے آپ کی گفتگو سننے کے بعد جو خلاصہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سروس میں اور اپنی عملی زندگی کے اندر 2 اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے, اور وہ اصول ہیں ایمانداری کے, اور ایمانداری کے اصول ہیں اور ہمدردی کا اصول ہے. اگر ہم ایماندار ہیں اور ہم ہمدرد ہیں تو نہ صرف ہم اپنی زندگی, عملی زندگی میں, بلکہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بھی کافی حد تک کامیاب ہوں گے. اور پھر اگر کوئی آ کے ہمیں ڈگمگانے کی کوشش کرے, اگر ہمیں راستے سے ہلانے کی کوشش کرے, تو ہم اسے کہہ سکیں گے کہ یہ دیکھیں اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے, کیوں دیکھیں زندگی کو اسی کی نظر سے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت سے بلانا چاہوں گا عالم بابر کو کہ وہ آئیں اور ڈی جی صاحب کی جانب سے ایک چیز خالد محمود صاحب آپ کو پیش کر سکیں.
खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप मेरी तकलीफ से बच गए हैं। मैंने एक तो वक्त भी कोई नहीं है, तो दूसरे को मैं तकलीफ की बजाय एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। एक बच्चा जो था वो घर आया, उसका जो स्कूल का नतीजा था वो बहुत ख़राब था, हर मजमून में 0, 2 नंबर, 3 नंबर वगैरह वगैरह। तो बाप ने पिटाई कर दी कि ये क्या है। उन्होंने रोते रोते कहा कि अब बात ये है कि जब नंबर तकसीम हो रहे थे तो वो शुरू में जो लोग बैठे थे सारे उनको मिल गए, तो मेरे हिस्से में बजाय कुछ नहीं है सर। तो यही वाक़या मेरे साथ पेश आया है। एक वक्त भी नहीं बचा, सारी अच्छी बातें जो थी डॉक्टर अमजद साकिब ने कर दी, इसलिए मैं आपका सिर्फ शुक्रिया जता करता हूँ और चाय की दावत देता हूँ। आइए जी।